मेहरबानी की। हजरत अब्बास खड़े हुए हुजूर के सामने, चाचा। नबी पाक ने फरमाया, चाचा वो लाओ फिदिया। कहने लगे, भतीजे मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कोई शय नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, चाचा वो जिस दिन तुम आ रहे थे, कमरा का दरवाजा अंदर से बंद करके इतनी बड़ी सोने की ईंट मेरी चाची को दी थी, कहा अगर मैं बच के आ गया तो ठीक है, ना आया तो तुम्हारे लिए काफी होगी, वो किधर है? ख्याल आया, हजरत अब्बास कांपने लगे। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ख्याल आया, मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। कहने लगे, वो किधर है? जनाब अब्बास कहने लगे, महबूबा वो तो फिदिया तो मैं दूंगा ही, लेकिन मैं मान गया हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इसलिए कि मेरे और मेरे बीवी के अलावा किसी को उस बात की खबर न थी। उसी जंग में हजरत खदीजा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे तमाम मुसलमानों को जमा किया। ये बात काबिल गौर है। हुजूर ने फरमाया, भी 1000 का लश्कर असले से लैस होके आ रहा है, तुम 313 हो, तुम्हारा इरादा क्या है? ना तुम्हारे पास सिरे हैं, ना तलवारें हैं, ना तुम्हारे पास नेजा है, ना तीर है, क्या करना है? सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान फरमाते हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया ना, तो सबसे पहले जो शख्सियत उठी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात थी। जनाब सिद्दीक अकबर उठे, अर्ज करने लगे, महबूबा बात ही कोई नहीं, आप हुक्म करें, हम तो बड़ी देर से तैयार बैठे। हजरत उमर कहने लगे, हुजूर मैं तो थक गया हूं इंतजार कर करके। और शेर खुदा मौला कायनात अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, महबूबा जंग लग गया मेरी तलवार को, जंग लग गया, कोई मौका मिले, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। फरमाया, हुजूर जंग लग गया, मेहरबानी करें, जल्दी करें, हम तो तैयार बैठे। हुजूर ने फिर तवज्जो की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर तवज्जो की। तो ये तो सारे वो बोल रहे हैं जो मेरे साथ मक्के से आए हुए हैं, मदीने वाले भी तो बोले ना। तो मदीने वालों में से हजरत मिकदाद उठे, हजरत मिकदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उठ के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आपका इशारा हमारी जानब है? हुजूर ने फरमाया, हाँ तुम्हारी जानब है। तो क्या खूबसूरत जवाब है, और क्या अंदाजे तकल्लुम है, और क्या गुफ्तगू में हुस्न है, और क्या पस मंजर है, और क्या दलील है, और क्या तारीख का मुतालिया है। हजरत मिकदाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह हम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं कि आपसे कहेंगे आप लड़े या आपका खुदा लड़े। या रसूल अल्लाह हम खुशकियों में भी लड़ेंगे, दरियाओं में भी लड़ेंगे, हम खुशकियों दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कहा, हुजूर हम वो नहीं है जो आपसे कहेंगे आप लड़े और आपका खुदा लड़े, हम तो तैयार हैं, आप जल्दी करें। फिर हजरत साद उठे, साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला उठे और क्या खूबसूरत अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किससे लड़ना है? हुजूर बोलिए जरा, या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, कुरैश मक्का से। तो सहाबी का वजद देखिएगा, अंदाज देखिएगा। कहने लगे, हुजूर सुना है जिन नजर नहीं आते, त्यो नजर नहीं आते, सुना है दिखाई नहीं देते, महबूबा हुक्म करे, मैं तो जिन्नों से भी लड़ने के लिए तैयार, मैं तो अनदेखी जगहों पर तलवारें चला जाऊंगा। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समुंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाहु अकबर में। या रसूल अल्लाह हुक्म करे, किससे लड़ना है? मेरे नबी पाक खुश हो गए, हुजूर खुश हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ी। फरमाया, तुम पर कोई गलबा पा ही नहीं सकता। फरमाया, चलो आप उठो चले, ना तलवारें हैं, ना घोड़े हैं, ना कोई शय है, ना पास असला है, ना कोई बाजार ताकत है। हुजूर उठे तो एक नन्ना मुजाहिद हजरत साद बिन नबी वकास के छोटे भाई उमैर बिन नबी वकास, कद छोटा। हुजूर ने फरमाया, साद चले उमैर रह जाए, साद चले और उमैर ये छोटे। हजरत साद कहते, मेरी उम्र अभी उस वक्त थोड़ी थी, मैं 16-17 साल का जवान था, तो भाई उससे भी छोटे थे। फरमाया, तू रह जा। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं, देखो उम्र देखो, और मनाने का अंदाज क्या है, जा रहे हैं जिहाद के लिए, तो बच्चा रो नहीं पड़ता घर में। हजरत उमैर रोने लगे, कहने लगे, नहीं नहीं मैंने भी जाना है। रोना कहाँ जाना है भाई? कोई खेलने जा रहे हैं, कोई खेलने जा रहे हैं, सैर को जा रहे हैं, कोई जो है वो किसी तफरीह के लिए निकल रहे हैं, नहीं मैंने भी जाना है। हुजूर ने फरमाया, बेटे तलवारों की छांव में जा रहे हैं, वहां गर्जदार आवाजें होंगी, वहां सीने कटेंगे, गर्दनों पे ज़रब लगेगी। हजरत उमैर बिन नबी वकास ने ना अपनी एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़े हो गए, कहने लगे, सोनिया मैं गर्दन कटाने को तैयार हूं। तो हुजूर ने फरमाया, तेरा बड़ा भाई चला जो है। हजरत उमैर कहने लगे, हुजूर कद में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा, कद में बड़ा है, ताकत में
کہا یہ قد میں بڑا ہے، جسامت میں بڑا ہے، طاقت میں نہیں بڑا۔ حضور نے فرمایا کیسے پتا چلے گا؟ کہا حضور کشتی کرا لیں، کشتی کرا لے۔ چشم فلک نے عجیب نظارے دیکھے، محبوبہ کشتی کرا لے۔ حضور نے فرمایا کرو کشتی، کرا لیتے ہیں، کرو کشتی۔ کشتی شروع ہوئی، سبحان اللہ کیسی عجیب اور منفرد کشتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھائی پہلوان کشتی سے پہلے گلے ملتے ہیں نا، کہتے ہیں گلے ملنے آئے تو حضرت عمیر میرے کان میں کہنے لگے تیرا تو نمبر لگ ہی گیا ہے، اور محبوب جسے قبول کر لے پھر اسے درگزر اسے رد نہیں کرتے، تیرا تو لگ گیا ہے تو یار چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا بھائی، جو ہوا چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا، میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا، تیرا کیا بگڑے گا؟ قربان جائیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے بات سنی تو رو پڑے، فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ جس قوم کے 14 سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کوئی گرا سکتا ہے؟ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار۔ اب بھی تھوڑی دیر کے لیے بھائی آپس میں لڑے، گتھم گتھا ہوئے، پھر بڑا گر گیا، چھوٹا پشت سینے پہ سوار ہو گیا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا چلو بھائی تمہارا دونوں کا جانا ہی مقبول ہو گیا ہے، چلو۔ یہ انداز تھا نہتے 313 بشر شوق شہادت میں۔ نہتے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسلحہ نہ ہو۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی، زیادہ مہنگی بھی نہیں، سادی سی کالی کملی والے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لشکر میدان کی جانب، ادھر کفار جوش و خروش سے طیب آیا رستے میں۔ ابو جہل نے کہا کہ روز ایک سردار اونٹ ذبح کرے گا، گانے گانے والی عورتیں گانے گائیں گی، بدر کی فضا دیکھ لیں، گانے والی گانے گائیں گی، روز ایک اونٹ ذبح ہوگا، شراب کے دور چلیں گے معاذ اللہ، اور مسلمانوں کے خلاف جوش پیدا کیا جائے گا۔ ادھر کھانے کے لیے شے کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں، تو یہاں کیا ہوگا؟ میرے حبیب نے فرمایا راتوں کو سجدے کریں گے، دن کو اٹھ کے اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے، یہاں عبادتیں ہیں، ریاضتیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کفار پہنچ گئے، انہوں نے پہنچ کر بدر کے میدان میں قبضہ کیا، جہاں کنویں تھے سب پہ قبضہ کر لیا، جو زمین خشک تھی ریتلی تھی وہ چھوڑ دی، اور جو زمین ہموار تھی اس پہ قبضہ کر لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تو ریتلی زمین تپتی ہوئے صحرا، 17 رمضان کا دن، صحابہ نے روزے رکھے ہوئے صحابہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیا کرنے گئے؟ پکی گل ہے تو بولے تھوڑے ہو نا، میں کہ شاید کوئی شک ہوئے، کیا کرنے گئے تھے؟ روزہ رکھ کے، اللہ خیر ہی کرے۔ ہمارے یہاں تو روز نیا بہانا ہوتا ہے، کہتے میں کام تے جانا، میرا تو نہیں نہ بنتا، روز نیا بہانا ہے، کہتے نہیں میں تو مزدور آدمی ہوں۔ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ اللہ نے فرض کیا تو اس کا مطلب ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، تبھی تو فرض کیا ہے۔ حضور نے فرمایا روزے کھول دو بھائی، پر کون کھولے؟ کوئی نہیں تیار۔ اب اللہ کے رسول نے خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کھجور کھائی دوپہر کے وقت، جب حضور نے کھولا تو تب سب نے کھولا۔ 17 رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے کنووں پہ بھی قبضہ کر لیا، ہموار زمین، حضور آئے تو ریتلی زمین ملی، وہیں صحابہ نے ڈیرے لگائے، اب پانی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، تپتا ہوا صحرا، اوپر سے سورج گرمی برسا رہا۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ زمین دعا مانگنے لگی، زمین دعا مانگنے لگی، زمین کہنے لگی خدا بندہ مہربانی فرما، تیرے رسول آئے ہیں تو اب ذرا مجھے ٹھنڈا نہیں کر دیتا؟ حفیظ جلندری کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں زمین دعا مانگنے لگی، زمین کہنے لگی مولا تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اپنا آگ برسائے۔ زمین کہتی ہے تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اپنا آگ برسائے، میرے دامن سے کر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، میرے دامن سے کر ان کو ہوائے گرم آئے تو مجھ کو رحمت للعالمین سے۔ زمین کہنے لگی مجھے شرم آئے گی کہ محبوب آئے ہیں اور میں، یا اللہ مہربانی کر۔ حفیظ جلندری ویسے تو حضور کی دعا، صحابہ کی دعا سب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں زمین نے دعا مانگی، جب دعا مانگی تو اللہ نے بارش عطا کر دی۔ حضور نے فرمایا لو بھی حوض بنا لو، پانی بھر لو۔ صحابہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، پانی ہم نے ان کے اندر جمع کر لیا، جانوروں کو پلایا، خود بھی
ہم نے وہ پانی رکھا وضو کے لیے، غسل کے لیے. فرماتے ہیں اب ریتلی زمین تھی تو سمجھ لیں بارش پڑنے سے پکی ہو گئی، ان کی جانب کیچڑ ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کافروں کی طرف ختم ہو گیا. یہاں حالات اس طرح کے ہیں کہ جہاں پانی جمع ہے وہاں ختم ہوا. اور تاریخ کا عجیب حوالہ دے کے حضور کو شہید کرنے آئے. 2 کافر رات کو چپکے سے اس حوض سے پانی پی رہے تھے جو مسلمانوں کا حوض ہے. ایک صحابی کہنے لگے حضور کافر پانی پی رہے ہمارے حوض سے ماروں؟ حضور نے فرمایا نہیں، کافر ہوئے تو کیا ہوا، مخلوق تو ہے نا اللہ کی، پینے دو پینے دو. ہمارے دروازہ رحمت سے کوئی خالی جا سکتا؟ ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، اور پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. کہا نہیں پینے دو انہیں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں پڑاؤ کیا. کافر ساری رات دندناتے رہے، شور کرتے رہے. جاسوسی کا ایک معیار ہوتا تھا. اب تو فوجوں کی وردی ہوتی ہے، پہچانے جاتے ہیں فوجی کس ملک کے ہیں، کس علاقے کے ہیں، کس جگہ سے ان کا تعلق ہے. اس زمانے میں کوئی وردی نہیں ہوتی تھی، ہر قبیلے کا آدمی ہوتا تھا تو لوگ گھس جاتے تھے، جاسوسی آسان ہوتی. آئے رات کا وقت ہے تو کچھ جاسوس بھیجے ابو جہل نے، کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے ہیں، اسلحہ کتنا ہے، جوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، ان کا انداز کیا ہے، سارا معلومات کر کے آؤ. کفر کی جو معلومات ہیں اس پر ذرا غور کریں. اب وہ شخص آیا جا کے ابو جہل سے کہنے لگا 313 ہیں، 6 سرہیں اور 8 تلواریں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، اور کچھ بچے بھی ہیں کچھ بوڑھے بھی ہیں، عمیر بن ابی وقاص بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بوڑھے بھی ہیں، کچھ لمبا چوڑا انتظام کوئی نہیں. ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ایسا، جاسوس واپس آئے نا تو کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا اس طرح کرو، یہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں نا صبح سب کو گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے نا تو لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے. ان کو باندھ لو گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پر تو وہاں جا کے دیکھیں گے. جب یہ بات کی تو جاسوس کہنے لگا ٹھہر جا، پوری بات تو سن لے میری، پوری سن تو لے، تبصرہ تمہیں شروع کر دیا ہے. اس نے کہا چل سنا پوری. اس نے کہا ہے 313 پر سارے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں، 313 پر بچے سے لے کر بوڑھے تک. میں جس کو پاس بھی گیا ہوں وہ مصلی پہ بیٹھا ہے اور شہادت کی دعا مانگ رہا ہے. مصلی پہ شہادت ہے، مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی ہے، تھوڑے پر آئے مرنے ہیں، جان دینے آئے ہیں، واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں کسی کا بھی، آئے سارے حضور کے نام پر قربان ہونے. ابو جہل ساری رات شراب پیتا رہا، مغویہ گانے گانے والی عورتیں ساری رات گانے گاتی رہی، اور ادھر انداز بڑا نرالا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے آبا نے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے توجہ کریں گے کافر، حضور کے لیے کسی محفوظ جگہ کا بندوبست کیا جائے. ایک چھپر، ایک عریش، ایک جھونپڑی پہاڑ کے اوپر بنا دی گئی حضور کے لیے. مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں سب سے مشکل کام اس جھونپڑی کی حفاظت کرنا تھا، اس چھپر کی عریش کی جس میں حضور تھے. جب نبی پاک نے فرمایا میرا پہرا کون دے گا تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا ضرورت ہی کوئی نہیں، میں جو حاضر ہوں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے بتاؤ جو فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ زیادہ دلیر تھے یا ابو جہل کے سامنے جو کھڑے ہوئے دلیر ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں پہرے پہ تھا. کافر شرابیں پی رہے تھے اور نبی پاک ساری رات عبادت کرتے رہے، ساری رات حضور نے رو کے گزاری. کہا اے اللہ، کیا لفظوں میں حسن ہے، کہ اے اللہ میرے پاس یہ 313 کل تھے میں لے کے آ گیا، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو بتا قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا. اے اللہ یہ 313 ہی تھے جو میں لے آیا، مہربانی فرما. ساری رات دعا ہوتی رہی، ساری رات حضور دعا کرتے رہے. پہلے حکم آیا کہ 1000 فرشتہ بھیجا ہے، پھر اے محبوب چل 3000 بھیجے، پھر اللہ نے کہا محبوب میں نے 5000 بھیجے ہیں. حضرت علامہ 1000 بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں، رب کریم نے فرمایا 5000 بھیجے ہیں، تو محبوب نے کہا نہیں نہیں مولا اس طرح نہیں، میرے فرشتے نہ بھیج، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا. اور وہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے سانو کل کے وچ میدان بدر تے آپوں بہ رہے ہیں یار کنارے آتے، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا. تو پھر حکم ہوا قرآن میں انی معکم، محبوب میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوں، محبوب میں بھی تیرے، خدا خود میر مجلس بود. سارے بولیے بھائی آج تو دن ہے نا نعرے لگانے کا، یوم البدر منا رہے ہیں تو آج تو ٹھنڈا ٹھنڈا نعرہ نہ لگائیں. میں نے اپیل کی تھی کہ نعرہ تحقیق بھی لگایا کریں. تو بھائی یہ یاد رکھیں، سمجھے اس بات.
فرمایا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے آئے اور جوق در جوق فرشتے آئے. کہتے ہیں سرکار ساری رات روتے رہے، ساری رات. تیرے صرف اسلحے سے ہی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تو نے ایٹم بم بنا لیا اور توفیق عید کی نماز کی بھی نہیں، اس سے تھوڑی مدد آئے گی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کو درس دیا، اسلحہ بھی جمع کرنا، طاقت بھی اکٹھی کرنا، صفیں بھی بنانا، اپنے اندر اتحاد بھی پیدا کرنا. لیکن اگر تم نے کفر پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے خدائی مدد کی ضرورت ہوگی. اگر تم سے اللہ کی مدد روٹ گئی تو جتنے مرضی اسلحے جمع کرتے پھرو، جتنی مرضی طاقت اکٹھی کرتے پھرو، تو جس قدر مرضی تم ایٹم بم بناتے پھرو، جب خدائی مدد ہی تمہارے ساتھ نہیں تو کیسے نظام چلے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ساری رات، حتیٰ کہ میں بے چین ہو گیا. حضور سجدے میں تھے تو میں حضور کے اوپر لیٹ گیا. میں نے کہا محبوب بس کرے، اٹھ کے دیکھے تو صحیح میرے اللہ نے کتنی مدد نازل فرما دی. صبح رسول پاک تشریف لائے. صحیح مسلم، ابو داؤد، کتابوں کے نام یاد رہیں گے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور اٹھے اور ایک دن پہلے چھڑی لے کے میدان میں آئے. ایک دن پہلے اٹھے، دیکھو میرے محبوب کے علم کی شان. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود. اور ہمارے ایک شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ فرمایا کرتے تھے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. راز مانا، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. ایک دن پہلے حضور میدان میں آئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں چھپی ہے. حضرت انس کہتے ہیں حضور میدان میں آئے اور حضور نے لکیر کھینچی. فرمایا کل یہاں ابو جہل مرے گا. کب مرے گا؟ یہاں مرے گا. فرمایا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا. حضرت انس فرماتے ہیں میری لکیروں پہ نظر تھی، لوگ جنگ لڑتے رہے، میں لکیریں دیکھتا رہا. اللہ کی عزت کی قسم جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی، جو مرا وہی آ کے مرا ہے، جو مرا ہے وہی آ کے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا ہے وہیں آ کے مرا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے دن صبح اٹھ کے صف بندی بنوائی. حضور نے اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی لے لی اور میں چلو بھی صفے سیدھی کرو. کیا کرو؟ کرانی چاہیے نا صفے سیدھی، ہمیں کر بھی لینی چاہیے نا. حضور نے فرمایا تم صفے سیدھی کرو، اللہ تمہارے دل سیدھے کر دے گا. تو یہاں سیدھے کرانے والے ہوتے ہیں، کرنے والا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے صفے سیدھی کرتے ہو تو رب تمہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. حضور صفے سیدھی کرا رہے تھے. حضرت سواد انصاری ایک صحابی تھے تو پیٹ ان کا بڑا تھا. حضور نے چھڑی رکھی، فرمایا پیچھے ہٹ تھوڑا سا، بڑا پیٹ تھا. چھڑی لگائی نہ تو کہنے لگے حضور کیوں ماری ہے چھڑی آپ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ناراض نہ ہو، بدلا لے لے. کہنے لگے لائیں دے بدلا. حضور نے چھڑی پکڑائی تو کہنے لگے کپڑا ہٹائیں. حضور نے کپڑا ہٹایا تو جس میں اقدس چومنے لگے. کہنے لگے محبوبہ پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا بننا ہے. میں نے کہا جاتی جاتے بوسے لے لوں، بوسے ہی لے لوں جاتے جاتے مصطفیٰ کریم. اور یہ واقعات کئی صحابہ کے، حضرت عکاشہ بن محصن کا بھی ہے اور بھی کئی لوگوں کا. میرے رسول پاک علیہ السلام میدان بدر میں، بدر کی فضا عرض کر رہا ہوں. دو صحابی تھے، ایک کا نام حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک کا نام حضرت حسین. یہ دو صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہیں سے آ رہے تھے واپس. ابو جہل کی ملاقات ہو گئی. جنگ میں جا رہے ہو، اپنے نبی کے لیے آئے ہو، مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ویسے ہی آ رہے تھے. ابو جہل نے کہا اگر ویسے ہی آ رہے تھے تو ٹھیک ہے جاؤ. وعدہ کرتے ہو لڑو گے تو نہیں؟ کہا نہیں لڑیں گے. یہ دونوں وعدہ کر کے آگے حضور کے پاس. کہا یا رسول اللہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے لیکن ہمارا ارادہ تو لڑائی کرنے کا ہے، ہمیں تو یہاں تو پتا چلا ضرورت پڑی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا اب تم نہیں لڑو گے. کہا یا رسول اللہ کافر سے وعدہ کیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا کیا تو مومن نے ہے نا. کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر. کوئی وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا. میدان بدر میں جہاں ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، ایک ایک فرد کی، وہاں رسول پاک نے فرمایا مومن نے وعدہ کیا ہے لہٰذا دو مجاہد کاٹتے. فرمایا تم بیٹھ جاؤ تم نہیں لڑو گے. اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. آمنے سامنے. سب سے پہلے آنے والوں میں سے ادھر سے ولید آیا، عتبہ آیا، اس کا بھائی شیبہ آیا. یہ تین آئے. کہنے لگے حضور ہمارے مقابلے میں بھیجے. نبی پاک نے انصار میں سے بھیجا. کہنے لگے یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمارے مقابلے میں قریشی اور ہاشمی بھیجو.
برادری کا بڑا شوق تھا نا قریش بھی. حضور نے فرمایا چلو تمہارا جدی مرنے کا ارادہ ہے تو بھیج دیتے, ٹھیک ہے تمہارے پائے کے بھیج دیتے ہیں. حضور نے فرمایا چلو امیر حمزہ اٹھو. حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و رسولہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا چلو علی آپ بھی اٹھو. شیر خدا تو یوں اٹھے کہ جیسے پہلے سے ہی کھڑے تھے. حضور نے فرمایا چلو. ابو عبادہ بھی اٹھے, تینوں صحابی اٹھے. حضرت عبادہ ذرا بوڑھے تھے, ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوا دشمن کو سنبھالنا, باقی تو دونوں نے کاٹ کے رکھ دیے دشمن. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا جناب عبادہ ذرا زخمی ہو گئے, دشمن ان کا بھاری ہو رہا تو دوڑے گئے, مارا. حضرت عبادہ کا دشمن بھی مارا اور جناب ابو عبادہ کو کندھوں پہ اٹھا کے در رسول پہ لے گئے. کہنے لگے سونے یا رسول اللہ آپ کے دشمن میں مار آیا ہوں, غلام بچا کے لے آیا ہوں, یہ میں لے آیا ہوں آپ. یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ. اب جنگ کا نکارا بجا, کہاں تھا ہزار. ایک مرغ کہنے لگا نہیں پورا ہزار نہیں تھا, 950 تھا. میں کہا چل تو 900 کر لے یار, اس میں کون سی عجیب والی بات ہے. پھر بھی 900 اور 300 کا کیا مقابلہ. اور پھر اسلحے سے لیس 1000 کا لشکر. میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ چھڑی, امیہ بن خلف بڑا مارتا تھا حضرت بلال کو. جناب بلال کے قابو آ گیا, حضرت بلال کے قابو آ گئے. کہنے لگا معافی مل جائے گی, معافی مل جائے گی, معافی مل جائے گی. دوڑنے لگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بلال جب کوئی معافی مانگے تو دے دینی چاہیے. فرمایا سب کو دینی ہے, اس ظالم کو نہیں دینی. پکڑ کے مارا جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, پکڑ کے مارا. فرمایا مجھے بڑی سزائیں دیتا تھا. اس امت کا فرعون ابو جہل نے ساری زندگی ستایا ہے. 2 چھوٹے چھوٹے بچے موز اور معاذ, اور ان کی عمریں 17 سال سے کم بتائی جاتی ہیں, اور حسین لفظ ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دونوں میرے پاس آئے, اور ایک روایت میں یوں بھی انداز ہے, کہتے ہیں ایک بھائی کا قد چھوٹا تھا, تلوار اونچی تھی اس سے, اور آئے, اور یہ لفظ ہیں تاریخ میں محفوظ. آئے آ کے کہنے لگے عبد الرحمن سے چچا ابو جہل کدھر ہے. تو میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے. ان کا جواب پتہ کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ دین کا دشمن ہے, یہ نہیں کہا بڑا ظالم ہے اس لیے مارنا ہے. کہا تم کیا کرو گے. تو جواب وہ شاہ نامہ اسلام نے اپنے لفظوں میں بیان کیا. کہنے لگے مریں گے. زیادہ یہی ہے نا کہ ہم کمزور ہے. پوچھنے کا شاید یہ تھا کہ تم بچے ہو, تم نے کیا کرنا ہے. تو پتہ ان کا جواب کیا ہے. حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہنے لگے مریں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے ہمارے نبی کو معاذ اللہ برا کہتا ہے, چھوڑیں گے نہیں, جانا ضرور ہے. اگر اسے مار نہ سکے تو مار کے تو آ جائیں گے نا, جانا ضرور ہے. تو کہتے ہیں ہم نے اشارہ کیا. میں نے کہا وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے, وہ دیکھو. کہتے ہیں بس چھلانگے لگاتے دوڑے, بھاگے گئے. ایک نے اچھل کے تلوار ماری, دوسرے نے بھی گرایا, تیسرے نے بھی زخمی کیا. ابو جہل نے تلوار ماری تو ایک بھائی کا بازو کٹ گیا. بازو کٹ گیا تو ہلکا سا گوشت لٹک رہا تھا, اس نے پیر رکھ کے گوشت بھی جدا کر دیا اور کاٹا ابو جہل. جب نیچے گرا تو اب عبداللہ ابن مسعود آئے, دیکھا کچھ جان باقی ہے, رسی جل گئی, بال نہیں گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب گلا کاٹنے لگے تو کہنے لگا ذرا نا گردن نیچے سے رکھ کے کاٹنا, گردن ذرا نیچے رکھ کے کاٹنا. فرمایا کیوں. کہنے لگا ذرا سردار ہوں, گردنوں میں پڑی گردن میری اونچی نظر آنی چاہیے. رسی جل گئی پر بال. کہنے لگا ایسا نہ ہو غلاموں میں پڑی ہو تو چودھری کی گردن لہذا ہی نہ نظر آئے, ذرا نیچے سے رکھ کے کاٹنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گردن کو کاٹ ڈالا. میرے بھائی اب جنگ ختم ہونے لگی آہستہ آہستہ. دونوں بچے اپنی تلواریں لے کے در رسول پہ آئے. ایک کہنے لگا میں نے مارا ہے, دوسرا کہنے لگا حضور میں نے مارا. حضور نے فرمایا تلواریں دکھاؤ, خون کس کو لگا ہے. جب خون دیکھا تو دونوں کو ایک جتنا لگا تھا. میرے حبیب مسکرائے, فرمایا تم دونوں نے مارا ہے, تم دونوں نے مارا ہے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا امیہ بھی مر گیا. ابو البختری, اتبا, اتیبہ, شیبہ, امیہ بن خلف بڑے بڑے دشمن مر گئے. 70 کے قریب قتل ہوئے, 70 کے قریب گرفتار ہوئے, باقی بھاگ گئے. 14 صحابہ صرف شہید ہوئے. ان کے جو مر گئے نبی پاک نے کنویں کے اندر پھینک دیے اور کنویں کے سرانے کھڑے ہو کے ذمہ داری سے, سیاستہ کی روایت درج کر رہا ہوں, ذمہ داری سے حضور نے بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کے فرمایا او کافرو, او فلاں بن فلاں, او فلانے کے بیٹے فلانے, تم نے دیکھ لیا میرے رب کے وعدے کتنے سچے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے حضور مردوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا عمر جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں. اگر کافر سن سکتے ہیں تو داتا علی جنیدی نہیں سن سکتے. اگر کافر سن سکتے ہیں تو معین الدین اجمیری نہیں سن سکتے. کہاں بیٹھ کے وہ کتاب پڑھتا رہا ہے. اگر مشرک و بے ایمانوں کا آواز آتی ہے تو کیا حضرت ابو ہریرہ اپنی قبر میں نہیں سنتے؟
غوث आलम जिलानी नहीं सुनते? मेरे आला हजरत का अकीदा है, वो फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से, इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। अगर काफिर और बेईमान कुएं में गिरा सुन सकता है तो क्या आमना का लाल अपने मजार में नहीं सुन सकते? कहां से लोग अकीदा ले आते हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया सुनते हैं। सलाम देते हो जब कब्रिस्तान जाते हो? क्या कहते हो? तो सलाम किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है जो वालेकुम सलाम कहे, उसको कहा जाता है जो वालेकुम सलाम कहे। और भाई सुनो, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, देखा तुमने मेरे रब का वादा कितना सच्चा है? ये कह के मेरे रसूल पाक आए, एक आदमी को पहले भेजा, फरमाया जाओ जाके खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने पता दे दी है, खुशखबरी दो। फिर हुजूर आए। इन गिरफ्तार होने वालों में हुजूर के अपने दामाद अबुल आस भी हैं, हुजूर के चचा जनाब अब्बास भी हैं, वो भी हैं, और भी कई लोग हैं गिरफ्तार होने वाले आए। हजरत अनस कहते हैं आधी रात का वक्त था, जब इनको लाया गया ना गिरफ्तार करने वालों को मदीने, तो सहाबा को गुस्से बड़ा कस कस के रस्सियां बांध दी। हजरत बिलाल की ड्यूटी तो जोर जोर से बांधते, जोर जोर से, जरा तगड़ी करके, बड़ा सताया तुम लोगों ने, जोर जोर से। कहते हैं आधी रात का वक्त हुआ, मैं मस्जिद में आया तो हुजूर को बेचैनी से टहलते देखा मस्जिद में। तो मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? ये सोने का वक्त था, आपके आराम का, थके हारे आए थे। तो हुजूर ने फरमाया तुमने रस्सियां जोर से बांध दी हैं, वो हाय हाय करते हैं, मुझे नींद नहीं आती। नींद हुजूर वो दुश्मन है, वो आपके दुश्मन है। फरमाया वो मेरे दुश्मन है, पर मैं तो रहमत लिल आलमीन हूं, जरा ढीली कर दो, सो जाए तो मैं भी सो जाऊं। सवेरे हुजूर ने सहाबा को बुलाया, फरमाया इनका करना क्या है? हजरत उमर का मशवरा सुनो। हजरत उमर कहने लगे हुजूर जो मेरे रिश्तेदार है मेरे वाले करे, पहले मैं उनकी गर्दनें काटूं। जो अबू बकर के हैं इसको कौन की गर्दनें काटे, जो उस्मान के हैं अली के हैं इनको दो सबको काटे, अपने अपने रिश्तेदारों को। मेरा जो है मैं अपने हाथों से उसे ज़िबा करूंगा, मेरे नबी की दुश्मनी करता है। हुजूर ने फरमाया उमर तेरा फैसला जरा तगड़ा है, थोड़ा नरम चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया तेरा क्या इरादा है? अबू बकर कहने लगे हुजूर कुछ फिदिया ले लें, इन पे रहम करें, मुझे लगता है बहुत सारे कलमे पड़ जाएंगे, कुछ मेहरबानी करें, इन पे शफकत करें। हुजूर ने फिदिया तायुन कर दिया, फरमाया इतने इतने पैसे दो, जाते जाओ। कुछ ने कहा हम गरीब हैं, फरमाया तुम मुसलमानों के 10 बच्चों को हिसाब किताब सिखा दो, तुम्हें छुट्टी। कुछ ने कहा जी हमें ये भी नहीं आता, फरमाया तुम ऐसे ही आजाद हो जाओ। बहुत सारों